बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा और नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे 27वीं तरमीम पास होने के बाद कानून का हिस्सा बन चुकी है, क्योंकि सदर ममलिकत ने उसमें दस्तखत भी कर दिए। क्या हासिल पाया, अवाम को इससे क्या मिला, इसकी बात की जाएगी। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें आज़ाद कश्मीर असम्बली का भी, जनाब साहब जैसे कहते हैं ना कि एक लैंडमार्क अदम एतमाद वाला सिलसिला था, जो कि इत्तेहाद बना पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, और उन्होंने मिल के वहाँ पर जो अनवारुल हक साहब थे उनका सफाया किया, यानी कि उनके खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हुई। 34 वोट पड़े फैसल राठौर साहब को और 2 वोट उनके खिलाफ पड़े। अदम एतमाद मंजूर हुई और वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं। कितने अरसे रहेंगे, और दूसरा ये है कि क्या अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो मुतालबात तय हुए थे उन पर अमल दरामद हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा। ये सियासी भूचाल कश्मीर के अंदर आया है, इसको अगर हम देखें यहाँ पर भी हमें इत्तेहाद नज़र आया नून लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। उसके बदले में क्या दिया जाएगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। शायद हम KPK की गवर्नरशिप चेंज होते हुए देखेंगे क्या होगा, लेकिन नून लीग ने ये कहा है कि अर्ली इलेक्शंस की बात की जाए, यानी कि जल्द अज जल्द इंतखाबात की तरफ जाया जाए। क्या होगा उस पर देखा जाए। और क्या काबीना को 20 मेंबरान तक महदूद किया जाएगा, जो अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहदा हुआ था, मुतालबात हुए थे। और PTI का 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ एहतजाज का फ़ैसला हुआ है जनाब, और ये एहतजाज कैसा होगा, कब होगा, क्यों होगा, ये बात भी की जाएगी। क्यों होगा ये तो हमें मालूम है कि एहतजाज की सियासत PTI ख़ास तौर पर जब से हुकूमत से उतरी है उसके बाद से उनका सिलसिला जारी है, लेकिन इस पर भी बात की जाएगी। जुमे को उन्होंने कहा मुल्कगीर एहतजाज की बात। अब ये मुल्कगीर होगा कि नहीं होगा, कितने लोग बाहर आएंगे, पहले भी हमने देखा कॉल दी जाती है लेकिन लोग ही नहीं बाहर आते। इन्हीं हवालों से गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं कामरुल इस्लाम राजा साहब, रुकन कौमी असम्बली हैं मुस्लिम लीग नून के। सैयद तनसीर हुसैन बुखारी साहब माहिर कानून हैं और फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के टैक्स जो बार है उसके प्रेसिडेंट भी रहे हैं। बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के, आपको खुशामदीद कहते हैं, आपने भी वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन किया है। कामरुल इस्लाम साहब, मैं सबसे पहले आपसे सवाल करूँगा कि ये बताइएगा कि हमने अभी देखा है 27वीं तरमीम के बाद समरात जो हैं, क्या वो आवाम तक इंसाफ की फराहमी, जो सबसे बड़ा एक क्लेम था कि वो फ़ौरन पहुँचना शुरू हो जाएगी, तो क्या आपको लगता है कि जो इंसाफ की फराहमी है उसका हसूल मुमकिन हो सकेगा 27वीं तरमीम के बाद लोगों के लिए? जी बिल्कुल। देखें, जो 27वीं आईनी तरमीम है इसके 2 कंपोनेंट थे। एक कंपोनेंट तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स था, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का जो बुनियादी मकसद बनाने का था। इससे पहले ये कोई तारीख में पहली दफा नहीं हो रहा। किसी जमाने में ज़िलई सतह पे भी सिर्फ एक किस्म की अदालत होती थी, फिर सब्सिक्वेंटली बैंकिंग कोर्ट्स निकली, एंटी करप्शन कोर्ट्स का डोमेन अलग हुआ, दहशतगर्दी की अदालतें बनी, और इस तरह बहुत से दीगर जो हैं ड्रग्स की कोर्ट्स बनी। तो इससे ये नहीं कोई खुदा नख्वास्ता कि किसी अदालत के जो है उसकी आज़ादी सलब की गई, बल्कि अवाम की सहूलत के लिए उनको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया ताकि लोगों को सहूलत हो। इसी असूल की बुनियाद पर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का मुतालबा न सिर्फ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, बल्कि सब्सिक्वेंटली को दर्जन भर जमातों ने उसके बाद उससे इतफाक किया था, और उस पर सिग्नेचर भी मौजूद हैं बहुत सी जमातों के, इंक्लूडिंग द मेजर अपोजिशन पार्टी। इसका भी बुनियादी मकसद जो था, अभी रिसेंटली एक केसेस जो सामने आए, मसलन के किसी जगह पे किसी को वो वफात पा गया 30 साल के बाद, और फिर मुकदमा करने के बाद और उसका फिर फैसला हुआ। और इसी तरह आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को जो है जब बरीयत हुई तो उस वक्त वो सजा ऑलरेडी अंडरगोन कर चुके थे, 14 साल या उम्र कैद, और फिर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट से उनकी बरीयत हुई। कुछ को तो फांसी हो गई थी, कुछ तो जेल में मर गए थे, ये भी सूरत हाल आई थी 19 साल से। जी ये बिल्कुल यानी यही प्रिंसिपल तो यही था। तो उसके ज़ाहिर है समरात अभी अगर कल पास हुई है तो अभी तो जो प्रेसिडेंट के उस पे दस्तखत हैं उनकी, वो महावरतन में कह रहा हूँ स्याही खुश्क नहीं हुई, तो इसके समरात ज़ाहिर है आएंगे जब दो अदालतों पर। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी था, कुछ लोगों को ये भी एक कंटेंशन है कि जब बेंच बन गए थे तो क्या जरूरत था। तो वो 11 बजे तक ड्यूटीज जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजेस करते थे और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की करते थे, तो ना वो वाला मामला प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के हैंडल हो रहे थे और ना वो वाले हो रहे थे। तो ये एक अच्छी इंटेंशन के साथ और दुनिया भर में इसका चूंकि प्रोसेस, उसका जो दूसरा कंपोनेंट है जिसका ताल्लुक प्योर फौजी मामलात से,
اس کے ثمرات تو عوام نے ابھی ماضی میں بھی سمیٹے. جب مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ اس کا فائدہ عوام کو کیا ہے, تو میرا جواب یہی تھا کہ اگر 10 مئی کو خدا نخواستہ پاکستان جنگ ہار جاتا تو کیا عوام کا زیادہ فائدہ ہوتا؟ اور ظاہر ہے اس کا ملکی دفاع کے حوالے سے پرائمری چیز قومی غیرت سے اس کا ملک کا تعلق دفاع ہے. ہے, اس کے بعد باقی چیزیں اندرونی آتی ہیں. وہ قومی غیرت کے علاوہ فزیکلی جو اس کا سبسٹانشل پورشن ہے, جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو یعنی اس کے جو جتنے بینیفٹس ہیں وہ سارے معیشت کی شکل میں, روزگار کی شکل میں, یعنی آزادی تو ایک چیز ہے, سمبولک چیز ہے, لیکن اس کے جو پریکٹیکلی کنکریٹ جو ایفیکٹس ہیں وہ تو سارے تبھی ہوتے ہیں جب بارڈر سیکیور. کمل اسلام صاحب, اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے نہ کوئی ترامیم آتی ہیں, نہ کوئی قانون پاس کیا جاتا ہے, نہ ہی اتحاد ہوتا ہے. ہمیشہ جب بھی عوامی فلاح و بہبود کے لیے کوئی بل اسمبلی میں پیش ہوتا ہے اس پہ پھڈا پڑ جاتا ہے, اعتراضات آ جاتے ہیں, لڑائی ہو جاتی ہے اور وہ کھٹائی میں پڑ جاتا ہے. تو عوامی معاملات جو ہوتے ہیں, جمہوریت کا بنیادی حسن جس کو ہم عوام کہتے ہیں, جس کی وجہ سے جن کے سر کے اوپر یہ اسمبلیاں بنتی ہیں, جن کے ووٹ سے بنتی ہیں, ان کے لیے جب کوئی معاملہ ہوتا ہے وہاں پر تو ہم نے دیکھا ہے کہ آپس میں تضادات ہوتے ہیں. لیکن جہاں پر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, اس طرح کی آئینی ترامیم ہوتی ہیں یا شخصیات کے گرد گھومتے ہوئے قوانین ہوتے ہیں, تو ان پہ یا پھر جو میوچول بینیفٹ کی بات کی جا رہی ہوتی ہے ارکان اسمبلی کی, اس پہ فوری طور پر قراردادیں پاس بھی ہو جاتی ہیں, ترامیم بھی پاس ہو جاتی ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ یہ ایک عام عموماً سوال اٹھایا جا رہا ہے. یہ جی بالکل وہ ہاف گلاس فل اور ہاف گلاس ایمپٹی والی بات ہے. بنیادی طور پر یعنی کوئی بھی دنیا میں آئینی ترمیم ایسی نہیں ہوئی, کم از کم میں نے تو نہیں دیکھی, جس ترمیم کے تحت, دنیا کی میں بات کر رہا ہوں, کہ جہاں پر آلو پیاز کے بھاؤ کم ہوئے ہوں یا ٹیکس کے ریٹس میں کمی آئینی ترمیم کے تھرو کی گئی ہو, یا تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا. اس کے تو انڈائریکٹ بینیفٹس ہی ہوتے ہیں, جس طرح ابھی عدالتوں کے بارے میں گنوائے. اسی طرح جب 18ویں ترمیم میں بہت سی چیزیں ایسی تھیں جس میں کہ پروونشل اٹانومی کے ایشوز تھے, اس میں آئے, یا دیگر جتنی بھی ترامیم ہوئی, سوائے ان تک کچھ ترامیم کے جو متنازع ہوئی, بعد میں وقت نے ثابت کیا کہ شاید وہ بھی اتنی غلط نہیں تھی. مثلا 8ویں ترمیم جب ختم ہوئی تو اس وقت جمہوری طاقتیں بڑی خوش ہوئی, میں شاید کوئی متنازع بات نہ کر جاؤں, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ بھی شاید ایک سیفٹی والو تھا, اور اگر وہ برقرار رہتا تو شاید عدالتوں کو اس طریقے سے حکومتیں گرانے میں استعمال ہونے کی نوبت نہ آتی, یا عدالتیں یہ فیصلے وزارت عظمیٰ چیف جسٹس نہ گھر بھیجتے, بلکہ وہ ایک تھی. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی ترامیم ہوتی ہیں وہ انڈائریکٹلی ایمڈ ایٹ ویلفیئر آف دا پیپل ہوتی ہیں, اور اس کے اثرات جو ہیں وہ چاہے ڈیکٹس میں آئے جی قمر صاحب, میں بیرسٹر شاہد صاحب کی طرف جاؤں گا, تھوڑا پوزیشن کا بھی اس کے اوپر موقف لے لیتے ہیں. بیرسٹر صاحب, اس وقت ایک تو ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا ہے, یہ کس سلسلے میں ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ 27ویں ترمیم سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ثمرات عدالتی نظام کے تھرو عوام تک پہنچنے ہیں وہ مل جائیں گے ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی, آپ نے شریک گفتگو کیا. 27ویں آئینی ترمیم کی اگر بات کروں تو 2 کمپوننٹ ہے اس کے, جس طرح راجہ قمر اسلام صاحب نے کہا. پہلا کمپوننٹ تو صرف ٹارگٹ کیا گیا جوڈیشری کو, کہ جوڈیشری کے آرٹیکل 175 ٹل آرٹیکل 200 جو جورسڈکشن آف سپریم کورٹ کی بات کرتا تھا, جو اپوائنٹمنٹ آف ججز کی بات کرتا تھا, جو ٹرانسفر آف ججز کی بات کرتا تھا, جو چیف جسٹسز کی اپوائنٹمنٹ, ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے حوالے سے بات کرتا تھا, تو وہ سارے کے سارے معاملات, اور اس ایک یہ جو 175 ٹو 200 کو چینج کرنے کے لیے 58 آرٹیکلز ٹوٹل چینج کرنے پڑے. جہاں جہاں سپریم کورٹ تھا وہاں پہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا نام لگایا گیا. اب گزارش یہ ہے کہ جو بات قمر اسلام صاحب, یا جو بات ایک وجہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ بڑا ضروری تھا, تو میرا خیال ہے میرے بیٹھے ہوئے بھائی اس بات سے شاید اتفاق کریں گے کہ جو 90% بیک لاگ ہے, جو پینڈنسی آف کیسز ہے, وہ تو ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پہ جہاں پہ کورٹ آف فرسٹ انسٹنس ہے, جو سول کورٹ ہے یا مجسٹریٹ کورٹ ہے, وہاں پہ موجود ہے. اور جو ایک عام آدمی ہے وہ تو شاید سپریم کورٹ تک اپنا کیس لے کر پہنچ ہی نہیں پاتا, بلکہ اس کے کیس تو ہائی کورٹ لیول تک کیا کر اس کے بیچارے کے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ سپریم کورٹ اسلام آباد آئے اور اتنے بڑے بڑے وکلا کو جو ہے فیسیں دے.
تو وہاں کے متعلق تو کوئی ریفارم نہیں کیا گیا, کسی قسم کا کوئی ریفارم آیا نہیں, نہ تو نمبر آف ججز بڑھے, نہ وہاں پہ کوئی جورسڈکشن بڑھائی گئی. ایک سوال اس کے اندر ضمنی بنتا ہے معذرت مداخلت کے لیے, کیا یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس کے اوپر قانون سازی کرے, یا جو عدالتی اصلاحات ہیں یا قانونی اصلاحات ہیں وہ لائے, یا یہ جوڈیشری کا کام تھا جو کہ اس کا کام تھا وہ نہیں کر رہی تھی, وہ مداخلت کر رہی تھی حکومتی کاموں کے اندر, وزیر اعظموں کو گھر بھیج رہی تھی, ایگزیکٹو کے پیچھے پڑ جاتی تھی. تو جو اس کا کام تھا, آپ کو یاد ہوگا جب افتخار چودھری اور وہ ساری جو لائرز موومنٹ وغیرہ چلی تھی تو یہی سوچا گیا تھا کہ اب تھوڑی سی عدالتی اصلاحات کی جائیں گی جس میں سپیڈی جسٹس کے اوپر فوکس کیا جائے گا, عدالتی نظام کو ٹھیک کیا جائے گا. تو یہ حکومت کا کام تو نہیں ہے. یہ سر آپ کی بڑی زبردست آبزرویشن ہے, اور میں اس بات کا جواب اس طرح دوں گا, اس طرح قمر الاسلام صاحب نے کہا, جب یہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا دونوں یہ پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے سائن کی تھی, they were in opposition and they were in exile. وہ باہر کے ملک کے اندر بیٹھی تھی, اور یہاں پہ اس وقت ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی, اور سپریم کورٹ کے متعلق یہ گمان کیا جاتا تھا کہ انہوں نے سارے اس ڈکٹیٹر کے ایکٹس کو ویلیڈیٹ کیا ہے, جو ایک غیر آئینی معاملہ ہے, اس لیے ایک وفاقی آئینی عدالت کی ضرورت ہے. لیکن اس کے بعد 2008 کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار رہی, 13 تک رہی. کیا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس وقت بنی ہے, انہوں نے بنانے کی کوشش کی, اس وقت بھی دونوں کوalition کے اندر تھے. 2013 کے اندر مسلم لیگ نون کی حکومت آئی, کیا اس وقت بنی؟ اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ کالا کوٹ پہن کے میاں نواز شریف صاحب گئے تھے یوسف رضا گیلانی کے خلاف, کیا اس وقت چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں تھا؟ اب ہوا کیا ہے جس وجہ سے ان کو ان ترامیم کی ضرورت پڑی ہے ایز پر ایز دی جوڈیشری از کنسرنڈ, کہ جوڈیشری سے ان کو کچھ اپنے پسندیدہ وہ ایک اور مرتبہ بھی گئے تھے, میمو گیٹ میں بھی گئے تھے, وہ میمو گیٹ میں بھی گئے تھے کالا کوٹ پہن کے. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ 2024 کے الیکشنز کے بعد آپ نے جوڈیشری کے معاملے کے اندر جو چیزیں دیکھی کہ الیکشن آیا, الیکشن 2024 کو فیفن ہو گیا, کامن ویلتھ آبزرور گروپ ہو گیا, جتنے انٹرنیشنل آرگنائزیشن تھی یورپین یونین کی, ساروں کی رپورٹس کو دبا دیا گیا, اس وجہ سے کہ یہ رپورٹس اگر منظر عام پہ آئیں تو سپریم کورٹ جہاں سے یہ ساری چیزیں ویلیڈیٹ ہو رہی ہیں اس کے اوپر ایک کوشچن مارک لگے گا. آپ نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت بھی دیکھی ہے, آپ نے اس کے بعد آنے والے فیصلے بھی دیکھے, اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس ملک کے اندر جس پارٹی پاکستان تحریک انصاف جس نے 2.80 کروڑ ووٹ لیے, وہ آج اپوزیشن کے اندر بیٹھی ہے, اور ساری پارٹیاں نے مل کے 1.40 کروڑ ووٹ لیے, وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ بیٹھے جی ہیں. بیرسٹر صاحب میں تنصیر بخاری صاحب کو انوالو کرنا چاہوں گا, پریکٹسنگ لائر بھی ہیں اور اس وقت ہم قانون کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. تنصیر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملات جس رخ پہ 27ویں ترمیم کے بعد چلے گئے ہیں اور عدالتی نظام کو جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ عدالتی نظام اور آئین کے اوپر حملہ کیا گیا ہے 27ویں ترمیم کر کے, آئین تو اسمبلی بناتی ہے, 2/3 اکثریت سے وہ جو چاہے مرضی بنا لے تو وہ آئین ہی ہو جاتا ہے, آئین کا حصہ ہو جاتا ہے, اور اب اس 27ویں ترمیم کے بعد عوام کو کیا ریلیف مل رہا ہے؟ تھینک یو ویری مچ عاصم. 27ویں ترمیم کے اگر دیکھا جائے تو 2 ہی میجر کمپوننٹس تھے جو سامنے آئے ہیں, ایک آپ کا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور دوسرا ایگزیکٹو کی مضبوطی. اب ایگزیکٹو کے اندر مضبوطی میں صدر پاکستان کو بھی امیونٹی مل گئی, دوسرے ہمارے ڈیفنس کے جو ہیڈ ہیں ان کو بھی مل گئی. اب دیکھا جائے تو پارلیمان کیا ہے, بیرسٹر شاہد سے میں جسے کہتے ہیں اس حد تک ضرور ایگری کرتا ہوں کہ پارلیمان عوام کی حکومت ہوتی ہے اور عوام کی رائے ہوتی ہے. فارم 47, فارم 37 اور وہ پھر جو SMS وہ نہیں چلا, کل فارم 67 بھی آ جائے گا, 77 بھی آ جائے گا. یہ تو 1971 سے ہم دیکھتے آئے ہیں, فارم کے نمبر ضرور بدلتے رہے ہیں, گلا ایک ہی رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ ہے جو بیٹھی ہے, اس نے یہ لاء بنایا ہے, اس نے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹس کی ہیں. اس میں تھوڑا سا جو مخمسہ ہے نا, میں آج صبح سپریم کورٹ سے جب نکلا تو میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ جانا تھا, تو مجھے تھوڑی سی حکومت کی عجلت نظر آئی اس کے اندر, جو میں نہیں سمجھ سکا, شاید کوئی اور اس پہ روشنی ڈالے کہ کیا عجلت تھی کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی نہ کوئی عمارت ہے, نہ اس کے پاس کوئی سپیس ہے. ایمرجنسی کے اندر جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے وہ ہائی کورٹ اسلام آباد کے 3rd فلور پہ کورٹ نمبر 1 آکوپائی کیا گیا. کورٹ نمبر شاید 2 ہے, آئی تھنک سو, بعد میں وہ 1 میں جائیں گے, سننے میں یہی آ رہا ہے. ایک تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس میں کیا ارجنسی تھی کہ بہت جلدی اور بڑی سرعت کے ساتھ سینٹ میں گیا بل اور ادھر پاس ہو گیا,
اور اس کے بعد آپ کی نیشنل اسمبلی میں بھی بڑی صورت ہے. انجینئر قمر صاحب اس پہ شاید روشنی ڈالیں گے کہ اس میں کیا جلدی تھی کہ اتنی تیزی سے کیا گیا. اب آ جائیں اس کا اسپیکٹ کیا ہے. ہر چیز کے میرٹ اور ڈی میرٹ ہوتے ہیں. میرٹ تو یہ ہے کہ آپ کی کانسٹیٹیوشنل جو جورسڈکشن ہے, ابھی بیرسٹر شاہد کہہ رہے تھے کہ عام عوام رل جاتی ہے عدالتوں میں, اور واقعی بہت کم لوگ ہیں جو سپریم کورٹ تک آتے ہیں, لیکن وہ جو کم بھی آتے ہیں وہ انتہائی رلنے کے بعد ادھر پہنچتے ہیں 10 سال 15 سال ڈسٹرکٹ کورٹس کے 20 نظام سال کو کے دیکھا بعد. جائے تو اس کے اب بعد تو سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے اس کو آپ نے دو لخت کیا ہے اس امینڈمنٹ کے ساتھ. کانسٹیٹیوشنل میٹر کو آپ نے کہہ دیا کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے حوالے سے. ابھی اس کے اندر ایمبیگوٹیز تو ماضی قریب میں جس دن سے کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو نہیں, بینچ تو فارم 26ویں ترمیم کے تحت ہی ہو گیا تھا اور وہ مقدمے سننا شروع ہو گئے, اور جو ابھی 2 ہمارے موصوف نے استعفے دیے ہیں اور ان کے علاوہ دوسرے دیگر ججز نے جب کیسز ٹیک اپ کیے تو ادھر کونسلز نے یہ آبجیکشن کیے کہ مائی لارڈ یہ تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا بینچ کا بنتا ہے کیس. انہوں نے پھر اس کو ریویو میں ڈالا, یعنی وہ اب بھی مخمسہ ہے. ابھی یہ لا جو ہے ابھی اس نے پختہ ہونا ہے. سب سے بڑی بات جو ہے کہ 199 جو آرٹیکل ہے جو ایکسرسائز کیا جاتا ہے ہائی کورٹس کے پاس جا کے جب کوئی شخص ریمیڈی لیس ہوتا ہے, اب وہ فیملی کیسز میں بھی ہوتا ہے, ہیبس کارپس میں بھی ہوتا ہے, ٹیکس میٹر میں بھی ہوتا ہے, لیکن وہ کانسٹیٹیوشنل انووکیشن ہے اور اس کے اندر کوسچن آف لا بھی ہوتا ہے. جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور انسانی حقوق کے حوالے سے اور جو آپ کے رائٹس کے حوالے سے چیز ہوتی ہے وہ بھی کانسٹیٹیوشنل ہے. جی کانسٹیٹیوشنل ہے. اب میرا سوال صرف یہ ہے, قمر صاحب اس پہ شاید جواب دے سکیں کہ 199 کے تحت سینکڑوں ریٹس ہوتی ہیں سندھ ہائی کورٹ میں, لاہور ہائی کورٹ میں, اسلام آباد, پشاور اور بلوچستان میں, اور ان 199 میں آپ کے کارپوریٹ ٹیکس اور اس کے علاوہ ہیبس کارپس, اس کے علاوہ فیملی میٹرز, اس کے علاوہ بے تحاشا میٹر ہیں جس کے اندر کانسٹیٹیوشنل کوسچنز ریز کیے جاتے ہیں. اب یہ کون فیصلہ کرے گا کہ اس کی چلیں ایک تو منزل آ گئی آئی سی اے, آپ نے انٹرا کورٹ اپیل اسی ہائی کورٹ کے 2 ججز کے سامنے کرنی ہے, ٹھیک ہے. سندھ میں تو وہ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ سنتے ہی 2 ججز ہیں تو اس کی سیکنڈ اپیل جو ہے وہ ہے ہی سپریم کورٹ. اب وہ لوگ جنہوں نے کانسٹیٹیوشنل کوسچن اٹھائے ہیں اپنی ریٹس میں, اب وہ کہاں جائیں گے؟ وہ سپریم کورٹ, جبکہ جو ایف سی سی بنایا گیا ہے اس کی جورسڈکشن کو تو کنفائن کیا گیا فنڈامنٹل رائٹس تک اور ان چیزوں تک پروونشل اینڈ فیڈرل گورنمنٹ اور آپ کے فیڈرل گورنمنٹ کے جو آرگنز ہیں یا جو ہیڈ آف دا اسٹیٹس ہیں ان سے ریلیٹڈ مقدمات سے. آیا مستقبل میں یہ کانسٹیٹیوشنل جو عدالت ہے یہ بالکل فارغ بیٹھا کرے گی یا 199 کی جو جورسڈکشن انووک ہوگی یا اوور لوڈ تو اس کے تحت یہ اوور لوڈ ہو جائے گی؟ اچھا, اس کے دونوں آپ دیکھ لیں پہلو, مثبت بھی ہے نیگیٹو بھی ہے. اوکے, وی آر ایگری ود اٹ کہ تمام 199 میں جن میں کانسٹیٹیوشنل کوسچن ہے وہ آ جائے آپ کا ایف سی سی کے پاس, اور جو سپریم کورٹ ہے اپنی اوریجنل جورسڈکشن میں جیسے بیرسٹر شاہد نے کہا کہ وہ کیسز کہ جو ڈسٹرکٹ کورٹ سے چل کے جو لوگ پہنچے جو اپنے رائٹ کے لیے اپیلز جو ہیں جی اپنی رائٹ کے لیے جو ابھی بھی فائٹ کر رہے ہیں تو ان کے لیے وہ پروویژن موجود ہو کہ وہ سپریم کورٹ میں پہنچیں ہائی کورٹ کے بعد اور اپنے فیصلے جلدی کروا سکیں. ابھی تو اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہونے والا ہے. سپریم کورٹ سے بے تحاشا کیسز جو آپ کی ایف سی سی کو ٹرانسفر ہونے ہیں. ٹھیک ہے تنسیر صاحب, میں اس پہ مزید سوالات کا جوابات کمر الاسلام راجہ صاحب سے لوں گا اور اس کے علاوہ پھر ہم نے کچھ کشمیر کے حوالے سے بھی ڈسکشن کرنی ہے. میں لیتا ہوں وقفہ, اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. قمر الاسلام راجہ صاحب, آپ سے سوال, بیرسٹر شاہد نے بھی باتیں کی ہیں, ان کے بھی سوالات ہیں, اور تنسیر حسین بخاری صاحب نے بھی باتیں کی ہیں, اور کچھ پروسیجر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ فنکشنل جو آپ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور دوسری سپریم کورٹ کے حوالے سے بات کریں, کیسز کی ڈسٹریبیوشن کیا ہوگی اور لوگ کدھر جائیں گے؟ جی میں پہلے بیرسٹر صاحب کی 2-3 باتوں کا مختصر جواب دوں گا. انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اپنا موقف پیش کیا اور انہیں کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ 2 ہی کمپوننٹ ہیں. ایک کمپوننٹ پہ تو ان کی جماعت آن ریکارڈ ہے جس دن سے وہ موو ہوا تھا کہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ چونکہ ٹیکنیکل معاملہ ہے اور فوج کے متعلق ہے اور فوج ہماری ہے اور ظاہر ہے دنیا بھر میں سینٹرل کمانڈز اور دیگر چیزیں ہیں, تو انہوں نے اس پہ تو آن ریکارڈ اس پہ اتفاق رائے کا
किया था कि जी हमें इस पे कोई एतराज नहीं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं उसके ये खुद भी सिग्नेटरी हैं बाद में, और बानी पीटीआई भी ऑन रिकॉर्ड पे हैं, बहुत सी आपने देखा होगा उनकी वो चल रही हैं कई जगहों पे कि जहां उन्होंने इससे इत्तेफाक किया उस वक्त कि जी ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो मुतालबा है ये ठीक है और दुनिया के बहुत से ममालिक में। अब सवाल दूसरा ये है कि इसका फोरम कौन सा है? क्या इसका फोरम सड़कें, क्या मुल्क गिर या कब वो कोई गिर कह लें, दिलगीर एहतजाज है कि जहां पे फोरम था रेलेवेंट वो तो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। आप देखें कि असेंबली में वोट नहीं किया, जेयूआई ने अपना स्टांस अपनाया और जेयूआई ने वोट किए, 4 वोट थे उनके, उन्होंने सेनेट में भी उसके खिलाफ दिया, कौमी असेंबली में भी। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर इनके मौकफ को दुरुस्त मान लिया जाए, और ये खामोशी को मुखालफत कहते हैं, ये कहते हैं कि हमने वोट तो उसके खिलाफ नहीं दिया लेकिन हम उसके खिलाफ थे और हम उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे, यानी रेलेवेंट फोरम इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। और अगर इनके इस मौकफ को दुरुस्त मान लिया जाए तो हमारे, बिल्कुल बुखारी साहब भी शायद सेकंड करेंगे, हमारे 90% से ज्यादा जो हमारे मैट्रिमोनियल नॉट्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, वो शायद ही रजामंदी होती है। तो ये बड़ा अजीबो गरीब मौका। हाँ जी, मतलब मैंने भी ये सवाल काफी दफा किया कि आप वोट डिक्लाइन में क्यों नहीं डालते, आप वॉकआउट करके बाहर चले जाते हैं, तो रिकॉर्ड में तो ये आता है कि मुखालफत में वोट ही नहीं पड़े। ये बैरिस्टर साहब आपसे सवाल करूंगा, शाहिद साहब, ये कमरुल इस्लाम साहब ने आपसे काउंटर क्वेश्चन किया। तो एक जो 199 का है, 199 बुनियादी तौर पर, मैं चूंकि लॉयर नहीं हूं ना कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हूं, लेकिन 199 को एक शॉर्टकट के तौर पर जल्दी रेमेडी लेने के लिए रिट में इस्तेमाल किया जाता था अदालतों में, क्योंकि सब्जेक्ट पे वो बनता नहीं था केस, क्योंकि वो जाहिर है पहले आपने अपने रेलेवेंट जो नीचे कोर्ट से वो उन्हें एक्सरसाइज करके एग्जॉस्ट करके आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसका बुनियादी तौर पर सहारा लिया जाता था, और सहारा लेने की जो वजह भी है वो भी एक तो वक्त की को शॉर्ट करना, यानी उस डिले को या उस ताखीर को बाईपास करने के लिए 199 में रिट में जाते थे। ठीक है, अब जब जो उसका बुनियादी मकसद है कि अगर वो वाली ताखीर नहीं होगी तो एक तो ये वाला जो है वो मसला हल हो जाएगा कि वो अपने सब्जेक्ट के मुताबिक जाएंगे। अब आप देखेंगे कि हर कोई भी मौजू ऐसा नहीं था जिस पे 199 के तहत रिट्स नहीं होती, और ये बड़ा अनड्यूली अदालतों पे बोझ भी होता है। कॉमन प्रैक्टिस है, रिट जो है उसमें 199 को लगा कर रिटें की जाती थी। ठीक है बैरिस्टर साहब, बेहतर नहीं है कि एफसीसी मसरूफ हो जाएगा? जी एफसीसी ओवरलोड हो जाएगा, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ। बैरिस्टर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर, गुजारिश ये है, कमर इस्लाम साहब ने जो फोरम की बात की, तो फोरम इन्होंने कहाँ पे अवेलेबल छोड़ा अपोजिशन के लिए? आपका सेनेट इस वक्त अपोजिशन लीडर के बगैर है, आपकी नेशनल असेंबली अपोजिशन लीडर के बगैर है, आपकी पंजाब असेंबली अपोजिशन लीडर के बगैर है। और मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि आज से 2 महीने पहले इसहाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड थे जो ये कह रहे थे कि 27वीं आईनी तरमीम की सब अफवाहें, कोई 27वीं आईनी तरमीम नहीं आ रही। उसके बाद बैरिस्टर अकील आज से 20-22 दिन पहले ऑन रिकॉर्ड हैं जिन्होंने कहा कि कोई तरमीम नहीं आ रही। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी हम तो अभी 26वीं आईनी तरमीम को जो है हजम कर रहे हैं, 27वीं नहीं आ रही। फिर आ गया जो है इसहाक डार साहब का बयान कि जी आ रही है, लेकिन इसके ऊपर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ पिछली दफा की तरह कहीं से ये डॉक्यूमेंट नहीं आएगा, एक डिटेल डिस्कशन होगी, एक क्रॉस द बोर्ड होगी पार्लियामेंट के अंदर, फोरम के ऊपर हर आदमी को हक होगा कि वो इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर बाकू बैठे हैं, यहाँ पे कैबिनेट बैठ जाती है, उनको वीडियो लिंक पे लिया जाता है और मुसवदे को जो है ना उसकी अप्रूवल ले ली जाती है, कैबिनेट बैठ के इजलास बुलाया जाता है, सेनेट के अंदर से फिलफौर इसको जो है वो कर दिया जाता है और एक डेडलाइन रख दी जाती है कि इस तारीख तक हमने इस आईनी तरमीम को कर देना है। सर आपके सामने मिसालें थी 18वीं आईनी तरमीम जिसको हम सारे बड़ा ही उसको ओन करते हैं क्योंकि उसके ऊपर 18 महीने लगे, डिस्कशन हुई, एक एक शिक के ऊपर बात हुई। और उससे पहले अगर मैं 1973 के आइन पे चला जाऊं तो ये वो आइन था जो यूनानिमस था, जिसके ऊपर हर पॉलिटिकल पार्टी की कॉन्सेंट थी।
آج آپ اس آئین کو تبدیل کر رہے ہیں اور اس آئین کی تبدیلی کے اندر آپ اس فورم کو یوز کر رہے ہیں تو بیرسٹر جس پہ صاحب سب سے دیکھیں نا، پہلے تو بات آپ تو کی یہ ہے 2/3 میجورٹی کہ جو بھی کام ہوا ہے وہ بائی دا کنسنٹ آف دا پارلیمنٹ ہوا ہے، 2/3 میجورٹی سے ہوا ہے، چاہے جیسے بھی ہو، لیکن اس کا رائٹ ہے پارلیمنٹ کا کہ وہ یہ کام کر سکتی ہے، چاہے وہ کسی بھی شک کے اگینسٹ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے، کسی ادارے کے خلاف جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے، لیکن ایک رائٹ آف پارلیمنٹ فار دا لیجسلیشن اور فار جو آپ کی امینڈمنٹ کی بات کی جا رہی ہے، اس پہ ہم سوال یہ کر رہے تھے کہ آپ لوگ ڈکلائن میں ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ آپ لوگ جیسے جے یو آئی نے 4 ووٹ سے رجسٹرڈ کرائے، آپ لوگ نکل کے باہر چلے جاتے ہیں، تو یعنی آپ کی تو نیم رضامندی شامل ہے اس کے اندر کہ ہم اس کے خلاف ووٹ نہیں دیں گے، رجسٹرڈ نہیں ہوگا وہ۔ سر میں اس کے اندر یہ کہوں گا کہ الحمدللہ ہم اس گناہ کبیرہ کے کسی بھی معاملے کے اندر شامل ہی نہیں ہوئے، نہیں تو سر آپ کیونکہ مخالفت تو اس کر گناہ سکتے ہیں نا، کبیرہ کو کیسے آن کیا ریکارڈ تو آ جاتا کہ پی ٹی آئی نے مخالفت کی ہے۔ سر میں وہی عرض کرتا ہوں کہ جو 26ویں آئینی ترمیم آئی، 7 پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو ایبیکٹ کیا گیا، 3 اے این پی مینگل کے لوگوں کو اٹھایا گیا اور آئینی ترمیم کر دی گئی۔ اب دوبارہ جو ہے آپ کے سامنے 2 ضمیر فروشوں کو اچھا میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، چلیں یہ بات کہیں اور کسی اور لائن پہ چلی جائے گی، آزاد کشمیر میں آپ کی جماعت کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ابھی وہاں پہ بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اپنا ایک متحدہ جسے کہہ سکتے ہیں یونانیمسلی ایک امیدوار لے آئے ہیں، لیکن اب آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ جو کچھ بیک لاگ تھا کشمیر کے اندر، جو کچھ ہم نے دیکھا ہوتا رہا عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو معاملات طے ہوئے، وہ ہو جائیں گے پورے؟ سر میری گزارش یہ ہے، یہی تو ہمارا مدعا ہے کہ آپ لوگ اس جمہوریت کے ساتھ ایسا کھلواڑ کیوں کر رہے ہیں؟ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جو ہے خریدا جا رہا ہے، ضمیروں کے سودے کیے جا رہے ہیں، کیوں بکتے اور اس کے ہیں؟ بعد کیا کیا آپ جا نون رہا لیگ کے ہے؟ کیوں نہیں خرید سکتے؟ آپ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے کیوں نہیں خرید سکتے؟ سر یہ تو وفاقی حکومت، آپ کو پتہ ہے جب بھی وفاق کے اندر جس کی حکومت ہوتی ہے کشمیر کے اندر آٹومیٹکلی اس کی حکومت بن جاتی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا کھلواڑ ہے جو ہمارے اس ملک کے لیے ہمیشہ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ میری ایک چھوٹی سی سر میں گزارش دیکھیں، نہیں یہی تو میں عرض کر رہا ہوں، ایک پارٹی اپوزیشن میں بیٹھ جائے گی، ایک پارٹی جو ہے دونوں ووٹ آف نو کانفیڈنس سے اکٹھے لے کر آئیں گے۔ اب وہاں پہ چیف الیکشن کمشنر موجود نہیں ہے، وہاں کا آئین یہ کہتا ہے کہ ود دی کنسنٹ آف اپوزیشن گورنمنٹ جو ہے اپوائنٹ کرے گی چیف الیکشن کمشنر کو۔ ایک گورنمنٹ میں بیٹھے گا، دوسرا اپوزیشن میں بیٹھے گا، سیم وہی پی ڈی ایم والی ریپیٹ ہوگی، یہ چیف الیکشن کمشنر اپنی مرضی کا لے کر آئیں گے، اور اس کے بعد ٹھیک 6 یا 7 مہینے بعد یا سال بعد کشمیر کے الیکشنز آئیں گے، اور اس کے اندر اپنی من پسند کا 47 لیں گے، 45 کو اڑا کے رکھ دیا جائے گا، حکومت بنے گی۔ اس کے بعد اگر پھر بھی وہاں پہ میجورٹی نہ لے سکے تو پھر ریزرو سیٹوں کو جو ہے وہ کسی نہ کسی آئینی عدالت سے اس کو ویلیڈیٹ کروا کے میں آپ کی طرف آؤں گا، اگر چلانی ہے تو سر ایسا نہ کریں، خدا کا واسطہ ہے۔ ایک 27ویں ترمیم کے بعد کشمیر والا مدعا دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ کشمیر میں جو کچھ ہوا، جس طرح وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد آج پاس ہوئی اور اس کے بعد نئے وزیر اعظم جو پیپلز پارٹی کے نومینیٹڈ ہے فیصل راٹھور صاحب آ گئے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بیک لاگ تھا یا جس کی وجہ سے ہم نے کشمیر میں ایک بہت بڑا تماشا دیکھا جو پوری دنیا میں مذاق بنا، بلکہ ہم تو بھگتتے رہے دوسرے ممالک کے چینلز میں جا کے، بھارت کے خاص طور پہ جس کو بہت اٹھایا گیا کشمیر ایکشن کمیٹی والے معاملات کو، آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملات ایسے طریقے سے حل کر پائیں گی دونوں جماعتیں؟ دیکھیں عاصم، میں شاید کی بات سے اتفاق یہ ضرور کروں گا، ماضی میں جا کے جب دیکھیں جس حکومت جو فیڈرل حکومت ہوتی ہے پاکستان میں تقریباً وہی حکومت بناتی ہے آپ کے کشمیر میں۔ اب پیپلز پارٹی از دا پارٹ اینڈ پارسل آف دا فیڈرل گورنمنٹ، وہ کولیشن میں ہے، پارلیمنٹ میں بل آتا ہے، وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اور دیگر جماعتوں کے ساتھ اس کو ووٹ کرتے ہیں، تو یہ کوئی اچنبے کی بات تو ہے نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے کشمیر کے مسائل جو پیچھے ماضی میں نظر آئے اور یہ اچھا خاصا ایک وہ تماشا بنا، ایک چیز سے تو میں بھی سمجھنے سے قاصر ہوں، ابھی تک یہ کشمیر آزاد کشمیر ہے، یقیناً ہماری پالیسی ہے، خارجہ پالیسی ہے، یہ کون سی مجبوری ہے کہ یہ کشمیر ابھی تک آزاد ہے۔ یہ پاکستان کیونکہ آزاد نہیں ہے تو اس لیے یہ کشمیر آزاد ہے، تو ہم نے مقبوضہ تو جب لیں گے وہ تو وقت آئے گا، وقت پتہ چلے گا، وہ کوئی اندازہ نہیں ہے ہمیں اس بارے میں۔ لیکن پالیسیز جو ہیں نا، وہ پالیسیز تو دیکھیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں نے مل کے بنانی ہے، دونوں کی کولیشن ہے، پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہے، اور عدم اعتماد کا آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ کشمیر میں موسم بدلتا ہے اسلام آباد کے موسم کے ساتھ۔
اسلام آباد میں جب موسم بدل گیا تو آپ سمجھے کشمیر میں بھی موسم بدل گیا. تو میں تو اس کو ایک نارمل بالکل لیتا ہوں, اور میرا خیال ہے کہ یہ بہتر چیز بھی ہے. بیسیکلی ایک آپ کا آرگن ہے پاکستان کے ساتھ, ایک اسٹیٹ ہے جس کو پاکستان ہی رن کر رہا ہے, ساتھ ایک ڈپلیکیٹ اس کو کہہ لیں وہ دیا ہوا ہے, اسٹیچوٹس بھی دیے ہوئے ہیں, کورٹس بھی دیے ہوئے ہیں, ایپیلیٹ بھی فورمز ہیں, جوڈیشری بھی ان کی علیحدہ ہے, سب کچھ ہے, لیکن دے آل رن along with the فیڈریشن. سو فیڈریشن کے ساتھ اس کو الائن ہونا چاہیے, تو ادھر کی پبلک, ادھر کے لوگوں کی بہتری کے لیے کام ہوگا. میں اس کو ایز سچ اتنا وہ نیگیٹو نہیں دیکھتا کہ شاید تحریک انصاف کی حکومت رہے تو وہ اس طرح پرفارم نہ کر سکے. لیکن جو رزلٹ اور شاخسانہ ہم نے دیکھا, جس طرح امڑ کے عوام باہر نکلی تھی, یعنی کہ نااہلی اور کرپشن کے جسے کہہ سکتے خلاف عوام سڑکوں پہ آ گئی تھی, اور جس کو کنٹرول نہیں کر پایا تھا کوئی, بس اس کا مطلب یہ کہ نااہلی تو تھی. وہ تو یقیناً دیکھیں جب پبلک باہر سڑکوں پہ آ جاتی ہے, اور اس میں تو کچھ جانیں بھی گئیں, بڑا افسوس بھی ہوا, حادثات بھی ہوئے, تو پبلک باہر آتی ہے تو پبلک کا میسیج ہوتا ہے. تو اب بیرسٹر شاہد صاحب کی پبلک کیوں نہیں آ رہی, یا تحریک انصاف جو ہے وہ ہائبرنیٹ موڈ میں چلی گئی ہے, یا انہوں نے کہا تحریک انصاف کے ووٹر جو ہائبرنیٹ موڈ میں, میں وہی کہہ رہا ہوں, یا سادے لفظوں میں انہوں نے کہا کری جاؤ جو کرنا جے کری جاؤ. جی شاہد صاحب, میں چھوٹا سا سوال اور کروں گا, بڑا کوئک رپلائی چاہیے مجھے. مجھے یہ بتائیں, آپ لوگوں نے ملک گیر ہڑتال کی بات کی ہے جمعے کو, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو باہر نکال سکیں گے؟ ابھی تک تو ہم نے دیکھا کہ بہت ساری کالز دی گئیں, لوگ ہی نہیں باہر نکلتے تھے. 14 اگست تک ہم نے دیکھ لیا, آپ لوگوں نے احتجاج کا اعلان کیا, سب کچھ ہوا, کوئی ایک بندہ ہمیں نظر نہیں آیا, نہ اسلام آباد میں نہ پنڈی میں. لیکن سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو احتجاج کی کال دی جاتی ہے, یہ آئین پاکستان کے اندر اس چیز کا حق موجود ہے, اور جب آپ اس پرامن احتجاج کو روکنے کی کوشش کریں گے ریاستی جبر سے یا ریاستی طاقت سے, تو پھر لوگ بیچارے پھر نہیں نکلیں گے. آپ نے دیکھا فروری 2024 کے الیکشنز کے بعد بہت دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نکلے. آپ نے 26 نومبر کا انسیڈنٹ بھی دیکھا جو سر, اسی حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے کہ آپ اپنے جو وسائل ہیں, سرکاری وسائلوں کو استعمال نہیں کریں گے اپنی شو آف پاور میں. دیکھیں یہ فیصلہ آیا ہے کہ آپ استعمال نہیں کریں گے, لیکن کہیں پہ یہ بات آن ریکارڈ یا ثبوت کے طور پہ نہیں آئی کہ ہم نے استعمال کیا ہے. پوری دنیا کو معلوم ہے. اسلام آباد آئی تھی, اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے سر کہ لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ موجود تھے, لیکن جب آپ ان کے اوپر سیدھی گولیاں چلائیں گے, ان لوگوں کو ان کا آئینی جمہوری حق استعمال نہیں کرنے دیں گے, تو پھر لوگ ڈر جائیں گے ریاست کے اندر. پھر ہمیں بھی چیزیں کیلکولیٹ, آپ کو یاد ہوگا. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. راجہ قمر السلام صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, تنصیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگوں نے پروگرام میں وقت دیا. ناظرین, پروگرام کے اگلے حصے میں ہم آگے بڑھیں گے. آج ایک تاریخ ساز فیصلہ آیا. سابق وزیر اعظم بنگلہ دیش شیخ حسینہ واجد صاحبہ کو سزائے موت اور عمر قید 2 سزائیں دی گئی ہیں. انہوں نے جو قتل و غارت بچایا, جو کہ اسٹوڈنٹس کا پروٹیسٹ تھا, جس میں 1400 کے قریب لوگ جو تھے ان کو مارا گیا, شہید کیا گیا, اور اس کے آرڈرز دیے گئے جس میں ان کو گلٹی قرار دیا گیا, اور اس کے بعد وہ ملک سے فرار ہوئیں جب احتجاج بہت بڑھ گئے, اور اس کے بعد اس وقت انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے بھارت کے اندر. یعنی کہ وہ بھارت کی ایک پراکسی تھی, دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے. لیکن اب بھارت کو لینے کے دینے اس لیے پڑیں گے کہ بھارت کے ساتھ ٹریٹی سائن ہے بنگلہ دیش کی, تو ان کو پریزنرز کی حوالگی کے حوالے سے ان سے رجوع کیا جا رہا ہے کہ ہمارا جو قیدی ہے یا پھر ہمارا جو مجرم ہے اس کو واپس کیا جائے. شیخ حسینہ واجد کو کیا واپس کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا, اور اس کے علاوہ شاہ اردن جو ہے ان کا وزٹ پاکستان کا, اس پہ بھی بات کی جائے گی اگلے حصے میں. ہم لیتے وقفہ, اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پہ خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے اردن کے شاہ عبداللہ دوم کا پاکستان کا اہم دورہ, اور اس دورے میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی افادیت ہمیں کیا نظر آتی ہے. خاص طور پہ غزہ ایشو کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو فلسطین کے ایشو کے اوپر بھی بہت ساری چیزوں کا امپیکٹ آتا ہے. پھر مسئلہ فلسطین کو اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے غزہ اور فلسطین کے ساتھ اس کے حل کے لیے بھی کیا کوئی صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے فلسطین کے حل کے بعد. اور ساتھ ساتھ شیخ حسینہ واجد کا 19 سالہ دور اقتدار, جو کہ ڈکٹیٹرشپ تھی, یہ پراکسی تھی انڈیا کی, وہ خاتمہ تو ہوا, لیکن ساتھ ساتھ ان کو سزائے موت ڈکلیئر ہوئی. جو اسٹوڈنٹس کے احتجاج کے اوپر 1400 جو کہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے, طلباء کو جس طرح مارا گیا بے دردی سے,
اور مہلک ہتھیار استعمال کرنے کے آرڈرز دیے گئے، جس میں آڈیو کال بھی شامل ہے، اور اس میں ان کو سزائے موت کے ساتھ ساتھ عمر قید کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ اور کیا اب بھارت جو انسانی حقوق کی اور انٹرنیشنل ٹریٹی کا بڑا پرچار کرتا ہے، تحور رانہ کی بات کریں یا دیگر اس نے معاملات پہلے اٹھائے تھے، تو اب بنگلہ دیش کا مطالبہ ہے کہ شیخ حسینہ واجد کو، جن کے ساتھ ان کی ٹریٹی بھی ہے سائن ہوئی یہ ایکسچینج آف پرزنرز کے حوالے سے، اس پہ ان کے حوالے کیا جائے، جو کہ رپوش ہوئی ہیں بھارت میں، کیونکہ وہ بھارت کی پراکسی تھیں۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جوہر سلیم صاحب، جو کہ سابق سیکرٹری جنرل تھے فارن افیئرس کے بھی، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور IRS کے آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جوہر صاحب۔ جوہر صاحب یہ بتائیے گا کہ شاہ عبداللہ دوم جو اردن کے شاہ ہیں، ان کا پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ دورہ، آپ اس دورے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، کتنی اہم کیونکہ جو ہم نے دیکھا ہے GCCI کنٹریز کے بعد اب جو حالت ہوئی تھی، اسرائیل نے جو کیا تھا قطر کے ساتھ، اس کے بعد بہت ساری کنٹریز جو تھیں ان کا رخ پاکستان کی طرف مڑ گیا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اردن کے جو اس وقت شاہ عبداللہ پاکستان تشریف لائے، اس کے پیچھے بھی ہمیں وہی چیزیں نظر آ رہی ہیں، اسرائیل اور وہ جو فلسطین کا مسئلہ اور تمام معاملات؟ جی، یہ 2 دہائیوں کے بعد ایک وزٹ ہوا ہے جو اردن کے بادشاہ کا پاکستان میں، اور ظاہر اہم وزٹ تھا۔ اس کی سگنیفیکنس بائلیٹرل ریلیشنز کے حوالے سے بھی ہے، اس میں بھی دونوں طرف یہ خواہش تھی کہ اور بہت ایک جو ہے نا تاریخ رہی ہے ان ریلیشنز کی۔ اردن میں کئی بار پاکستان کی جو ملٹری کنٹینجنٹس ہیں وہ بھی پوسٹڈ رہے ہیں، اور بہت سے دوسرے شعبوں میں بھی بہت تعاون رہا ہے۔ تو وہ ایک تو اس کو ظاہر ہے زیادہ اور بھی بلڈ کرنا تھا، اور دوسرا ظاہر ہے کہ جی اس وقت جو غزہ کی سچویشن ہے اس پہ کنسلٹیشنز، تو اس میں پاکستان کا رول اب پہلے سے نمایاں ہے۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اس پہ کنسلٹیشنز کرنی تھی، تو جن 8 ملکوں کے جو وزیر اعظم یا جو ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں ان کو جب انہوں نے دعوت دی تو اس میں پاکستان بھی شامل تھا، اور اس میں اور بھی بہت سی کنسلٹیشنز میں ان ملکوں نے پاکستان کو جو ہے اس میں شامل کیا۔ تو یہ جو ہے سرگرمی جو ہمیں نظر آ رہی ہے سفارتی سطح پہ، یہ پچھلے کچھ ماہ میں زیادہ انہانس ہوئی ہے، میں کہوں گا اس کو۔ تو اس میں خصوصاً اس حوالے سے بھی کہ وہاں پہ اب ایک دیکھیں سیز فائر جو ہے طے پائی ہے، تو اس کے بعد وہاں پہ جو ایک اسٹیبلائزیشن ہونی ہے، فیز 1 تو اس کا مکمل ہوا ہے، لیکن جو فیز 2 ہے اس میں ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کی یا پیس کیپنگ فورس کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی کنسلٹیشنز پاکستان سے۔ پھر دیکھیں اردن وہ ملک ہے جس میں ابھی بھی بہت سارے فلسطینی آباد ہیں، ایک بڑی کثیر تعداد ان کی جو آبادی کی وہ پیلسٹینینز ہیں جو وہاں سے ڈسپلیس ہوئے تھے۔ پھر وہ ایک ظاہر ہے کہ ایک نیبر ہے وہ تو جو ہے فلسطین کا، اسرائیل کا بھی۔ تو وہ ساری جو اس پہ نیگوسیشنز ابھی ہو رہی ہیں اس میں جو 4-5 کی کنٹریز ہیں اس میں ایک اردن بھی شامل ہے، باقی جو ہیں ظاہر ہے اس میں ایجپٹ بھی ہے، قطر بھی ہے، سعودی بھی ہے۔ تو امریکنز جن عرب ملکوں کو خصوصاً کیونکہ وہ اس ریجن میں وہ ملک ہیں سارے، اور ان کا کوئی نہ کوئی وہاں پہ اسٹیک بھی ہے، یا وہ بہت زیادہ جس طرح رسپانسبل اسٹیٹس ہیں سعودی عرب جس طرح ہے۔ تو اس میں پاکستان سے اس وقت پاکستان آنا ان کا ظاہر ہے کہ یہ انڈیا دیتا ہے کہ وہ پاکستان کو بھی اس میں شامل رکھنا چاہ رہے ہیں، جو بھی اس پہ اس وقت نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، اور جو ایک سولیڈیرٹی ہے عرب کنٹریز کی۔ تو ان سارے ہی عرب کنٹریز جن کا میں نے نام لیا پاکستان کے، ان سب کے ساتھ ہی بہت اچھے تعلقات ہیں، اور یونائٹڈ نیشنز کے اندر جہاں پہ پاکستان اس وقت یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کا ممبر ہے، وہاں پہ بھی پاکستان نے ابھی تک دیکھیں آپ جو ہے نا ہر چیز میں جو فلسطین عوام ہے ان کے حق میں جو اور ان کے حقوق کے حق میں جو بھی آواز مسلمان ملکوں کی طرف سے اٹھائی گئی ہے اس میں پاکستان جو ہے صف اول میں رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں تو ہیں۔ اب جہاں تک آپ نے باقی کہا کہ وہ اس معاملے میں ہو کیا رہا ہے، تو دیکھیں اس میں ایک طرف تو ٹرمپ کا وہ 20 پوائنٹس پیس پلان ہے جس کی بنیاد پہ اس وقت ایک سیز فائر طے پایا ہے، اور دیکھیں کوئی 116 کے قریب جو ہیں اس کے بعد بھی یہ سیز فائر ہونے کے بعد بھی جو پیلسٹینینز جو ہیں ڈیتھس ہو چکی ہیں اس وقت تک، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن پھر بھی دیکھیں بائی اینڈ لارج وہ ابھی تک ہولڈ کر رہا ہے، اور حالانکہ میں کہوں گا بہت فریجل ہے اس وقت بھی، ایک بہت ہی ٹینوس سچویشن ہے وہاں پہ، اور اس کی کچھ وجہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دوسرا فیز تھا اس کے بعد، پہلے فیز کے بعد، اس میں یہ نیگوسیشنز ہونی ہے کہ کیا وہاں پہ جو ہے نا
ایک تو ڈیملٹرائزیشن کیسے ہوگی, ڈسارمامنٹ حماس کی کیسے ہوگی, اسرائیلیز جو ودرا کریں گے وہ کیسے ہے. تو اس میں بہت سی مشکلات ہیں اس وقت. ابھی بھی دیکھیں جو وہاں پہ 53% جو اس وقت غزہ ہے وہ اسرائیلی فورسز وہاں پہ اس وقت بھی قابض ہیں. باقی جو ہے اس میں حماس جو ہے اس وقت واپس آئی ہے, حالانکہ حماس کے بھی ادھر جو ہے اندرونی پرابلمز بھی ہیں, کچھ فلسطینی گروپس کے ساتھ ان کے کلیشز بھی ہوئے ہیں. تو اب دیکھیں اس کے بعد جو اصل چیز ہے, ایک طرف تو یہ کہ جو وہاں پہ اسسٹنس, ریلیف اسسٹنس ہے, ریہیبلیٹیشن ہونی ہے, وہ کسی حد تک شروع ہوئی ہے, لیکن ابھی بھی جو وہاں پہ ڈیزائر جو لیول چاہیے جس لیول کی چاہیے وہ نہیں ہوئی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا جوہر سلیم صاحب, کیا اس کے بعد ہم فلسطین کے ساتھ کشمیر کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی راستہ کشمیر کے لیے بھی بنے گا, یعنی کہ وہاں پہ بھی ہم دیکھیں تو جو مقبوضہ کشمیر میں مظالم ہیں بھارت کے وہ کچھ ہمیں خاتمہ ہوتا نظر آئے گا اور ان کو حق خود ارادیت مل جائے گا؟ لیکن سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ ابھی تو یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ ہے جو فلسطین کا. دیکھیں تو پہلے غزہ سچویشن ہے, پھر اس کے بعد یہ جو 20 پوائنٹ فارمولا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, اس میں صرف ایک پوائنٹ ہے اس بارے میں کہ وہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف جاتا ہے یا ایک روڈ میپ کی بات ہوئی ہے, لیکن اس میں بھی بہت ساری کنڈیشنلٹیز پہلے رکھی گئی ہیں کہ یہ کنڈیشنلٹیز میٹ ہوں گی جب یہ پورا ڈی ملٹرائز ہوگا, ڈی ریڈیکلائز ہوگا, یہاں پہ ایک جو ہے نا وہ ایک سویلین سیٹ اپ ایک ایسا آئے گا جو ان کی مرضی کا, جو کہ بول آف پیس کے انڈر کام کرے گا. وہ بہت سی انہوں نے کنڈیشنز رکھ دی ہیں, جب وہ میٹ ہوں گی تو پھر ہم اس طرف جو ہے نا آگے چلیں گے اس روڈ میپ کی طرف. تو ابھی تو اس میں جو ہے سب سے پہلے تو غزہ میں امن جو ہے نا وہ ایک مستقل بنیادوں پہ جو قائم ہونا ہے, اور جو وہاں پہ ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن ہونی ہے, اسی کی طرف جانا جو ہے, جو کہ پہلا مرحلہ ہوگا, وہی اتنا آسان نہیں ہے. اس میں بھی دیکھیں یونائٹڈ نیشنز میں 2 پیس پلانز آگے ہیں, 2 ڈرافٹ ریزولوشنز آگے ہیں, ایک امریکہ کی طرف سے جو کہ اسی 20 پوائنٹ فارمولے پہ بیسڈ ہے, اور دوسری طرف UNSC میں سیکورٹی کاؤنسل میں رشیا کی طرف سے بھی ایک ریزولوشن آ گیا ہے. جوہر صاحب شاہ اردن کے ساتھ تو ہم دیکھیں نا ڈیفنس پیکٹ کی طرف بھی ہم بات کر رہے ہیں, یعنی کہ ڈیفنس کے اندر تعاون کو مزید بڑھانے کی بات ہو رہی ہے, کچھ ان کے ٹریننگز کے حوالے سے جو کیڈٹس آتے ہیں, یا دوسرا اگر ہم دیکھیں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں بھی ان کی طرف سے مطلب کیڈٹس آتے ہیں تو ٹریننگ حاصل کرتے ہیں. اب مزید ہمیں کچھ لگ رہا ہے جس طرح سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیل ڈیفنس پیکٹ ہوا, تو اردن بھی میرے خیال سے ہمیں انٹرسٹڈ نظر آ رہا ہے اس معاملے کے بعد. دیکھیں اس جو ابھی جو وزٹ ہوئی ہے, ظاہر 2 روز کی وزٹ تھی, اس میں جن معاملات پہ زیادہ بات ہوئی ہے وہ ایک تو وہ تعاون بڑھانے میں جو ہے نا اس میں اقتصادی تعاون بڑھانے کی بات زیادہ ہے, پھر کلچرل, پھر ایجوکیشنل جو ہے, اور اس کے بعد دیکھیں یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ پاکستان وہاں پہ ایک چیئر قائم کرے گا یونیورسٹی آف جارڈن میں. تو ان ایریاز میں جو ہے نا زیادہ بات ہوئی ہے. ڈیفنس کوآپریشن کی بالکل ایک تاریخ ہے, جس سے میں نے کہا بالکل ان کے جو آفیسرز ہیں ہماری ٹریننگ اکیڈمی جو ہیں بہت دہائیوں سے آ رہے ہیں, اور وہ بالکل وہ پہلے سے بھی اسٹرینتھن ہوگی. لیکن کوئی میرے خیال ہے جو جس قسم کا معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ ہوا ہے اس قسم کے معاہدے کی شاید اس میں بات اس طرح سے نہیں ہوئی. اس طرح نہیں ہو گیا. اچھا جوہر صاحب, اب ہم بات بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد صاحبہ کی بات کریں گے, جن کو سزائے موت بنگلہ دیش کی کورٹ نے دے دی ہے. 1400 معصوم جو طالبات و طلباء تھے ان کے قتل کے حوالے سے, جس میں انہوں نے مہلک ہتھیار استعمال کیے, بھارت وہ فرار ہوئی ہیں کیونکہ وہ بھارتی پروکسی تھیں. جس طرح انہوں نے پاکستان کے حوالے سے اور جو جماعت اسلامی کے حوالے سے رہنماؤں کو پھانسیاں دی تھیں, اس کے بعد جو جبر کا نظام وہاں پہ تھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ تاریخ ساز فیصلہ ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ کیا بھارت شیخ حسینہ واجد کو ان کے حوالگی ہو جائے گی بنگلہ دیش کو, کیونکہ ان کی ڈیل ہے آپس میں, ٹریٹی ہے سائن ہوئی ہوئی. جی ٹریٹیز آپ نے پرزنرز ایکسچینج ٹریٹی کا ذکر کیا. اس کے لیے جو ٹریٹی چاہیے ہوتی ہے وہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے, لیکن اس سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں انڈیا, میرا نہیں خیال کہ وہ حسینہ واجد کو ان کے حوالے کریں گے بنگلہ دیش کی. وہ تو ایک ظاہر سی بات ہے, کیونکہ جس طرح آپ نے کہا وہ ان کی ایک قسم کی پروکسی آپ کہہ لیں, یا بہت ہی حد تک وہ ان کی جو ہے نا ڈومینیشن وہاں پہ قائم کرنا چاہتی تھی, ایک کلائنٹ اسٹیٹ بنانا چاہتی تھی بنگلہ دیش کو. اور ان کے دور میں جو ہندوستان کا حمل و دخل جتنا زیادہ بڑھ گیا تھا بنگلہ دیش میں, اسی سے کے خلاف پھر ایک بہت شدید نفرت وہاں پہ پیدا ہوئی اور ایک ریاکشن پیدا ہوا, ہم نے دیکھا. اچھا جہاں تک اس فیصلے کا تعلق ہے تو دیکھیں ایک تو ظاہر ہے یہ 1400 لوگ جو وہاں پہ جو ڈیتھس ہوئی ہیں, یہ جو ایک جو طلباء کا احتجاج تھا اور اس پہ جس طرح اس کو کرش کرنے کی کوشش کی گولیوں سے,
تو وہ تو یونائٹڈ نیشنز کے فگر ہیں, وہ کوئی ان کے بنگلہ دیش کے اپنے فگرز بھی نہیں ہیں, اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. اور پھر یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ اس سے پہلے کی تاریخ دیکھیں, حسینہ واجد کیا کرتی رہی ہیں. حسینہ واجد جو ان کے دور میں اپوزیشن کو بالکل جو ہے نا ڈیوسٹیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی, اپوزیشن جیلوں میں تھی, کیسز بہت زیادہ بنے ہوئے تھے, اور پھر جہاں بھی ان کا احتجاج ہوتا تھا اس کو وہ طاقت سے کچل دیتے تھے. بہت سالوں جیلوں میں ڈالا ہوا تھا اپوزیشن کے تمام لیڈرز کو, چاہے وہ جماعت اسلامی ہو, چاہے خالدہ ضیاء صاحبہ ہوں, ان کو اب تو ان کی جماعت پہ بھی پابندی لگ گئی ہے کہ وہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکیں گی, ان کی جماعت بھی. بالکل دیکھیں, اور انہوں نے بھی پہلے انہوں نے کیا کیا, خود کیا کیا تھا حسینہ واجد نے, وہ جو ہے نا خالدہ ضیاء جو اتنی بڑی پارٹی تھی ان کی جو ہے, وہ الیکشنز میں حصہ بھی نہیں لے سکتے تھے, الیکشنز ان کے بغیر ہوتے رہے, بالکل نام نہاد الیکشنز کرا کے وہ اپنی حکومت کو دوام بخشتی رہیں. تو ظاہر ہے کہ جو ان کا کیا ان کے آگے آ رہا ہے. اب ان کی جو اپنی پارٹی ہے وہ نیکسٹ الیکشنز میں نہیں حصہ لے سکے گی, بین ہوگی یہ بالکل. تو اور اب وہ احتجاج کر رہی ہیں, لیکن احتجاج کس چیز کا کر رہی ہیں؟ جب وہ خود اقتدار میں تھی تو کیا کر رہی تھی اس وقت, وہ ان کی اپنی تاریخ کیا. جوہر صاحب, ایک اینٹی پاکستان نیریٹو تھا جو مودی کی لائن ٹوک کر کے حسینہ واجد بولتی تھی, جس کی وجہ سے میں ان کو انڈین پراکسی کہہ رہا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا کو کتنا بڑا بلو ہوا ہے, یعنی کہ کتنا بڑا دھچکا پڑا ہے اس کورٹ کے ڈیسیژن کے بعد, کیونکہ شیخ حسینہ واجد صاحبہ ابھی بھی انہی کے پاس مفرور ہو کے چھپی ہوئی ہیں. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ تو انڈیا کے لیے بھی ایک بڑا مشکل ایک فیز آ گیا ہے کہ وہ منہ کیا دکھائے گا باقی دنیا کو؟ دیکھیں, ہندوستان کا جہاں تک تعلق ہے, بنگلہ دیش میں جو انہوں نے کیا وہ بہت سالوں سے جو ایک سارا انہوں نے اپنا بلڈ کیا تھا, ایک اپنے ہیجمونک ڈیزائنز کے تحت ایک اس کو وہ جیسے میں نے کہا کلائنٹ اسٹیٹ میں بدلنے کا, تو وہ پلان تو سارا ناکام ہو گیا اس احتجاج کے بعد, اس ریولوشن کے بعد جو طلباء کا وہاں پہ آیا بنگلہ دیش میں. تو اس کے بعد یہ فیصلہ جو ہے, ظاہر ہے بالکل اس فیصلے سے یہ فرق اور بھی پڑا ہے کہ یہ ان پہ اور بھی مشکل ہو گیا حسینہ واجد کے لیے کسی طرح سے بھی واپس یہ سوچنا کہ ویژن کرنا کہ وہ انویژن کرنا کہ واپس وہ بنگلہ دیش آ کے دوبارہ دل کی سیاست میں فعال ہو سکتی ہیں. لیکن ہندوستان کا کوئی کسی قسم کا ارادہ نہیں ہوگا ان کو حوالے کرنے کے بنگلہ دیش کے, اور وہ جو ہے وہ تو ان کے جو سارے منصوبے تھے وہ ان کو تو دھچکا اسی وقت پہنچ گیا تھا جب یہ سارا ریولوشن آیا تھا. تو ابھی جو یہ ہے اس فیصلے سے تو مزید جو سچویشن ہے وہ کوئی ایوالو نہیں کی, وہیں پہ کھڑی ہے اس وقت. اور میرا خیال ہے, لیکن یہ کلیئر ہے بالکل کہ دیکھیں بنگلہ دیش کے عوام کا یہ فیصلہ ہے کہ حسینہ واجد جو سی ہے, جو وہ وہاں پہ ہندوستان کی ڈومینیشن قائم کرنا چاہتی تھی, وہ اس کو بالکل نہیں ہونے دیں گے کہ نہ پہلے. اور اسی لیے انہوں نے جو سارا یہ اس کے خلاف ریاکشن جو آیا اتنا میسو قسم کا, وہ تو ادھر سے ہی آیا ہو گئی تھی وہ چیز. اور آگے بھی یہ چیز جو جس طرح یہ کہہ رہی ہیں کہ حسینہ واجد ان کے بیان آئے, ان کے اسٹیٹمنٹس آئی ہیں کہ جی یہ کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتی, ان کے پاس اپیل کا حق ہے سپریم کورٹ میں, انہوں نے کہا کہ وہ بھی نہیں کرتی. اور پھر یہ کہا کہ جب تک کوئی ایسی پارٹی نہیں آتی وہ الیکشنز کے بعد جس کو جمہوری طریقے سے ہو, حالانکہ ظاہر جمہوری طریقہ تو انہوں نے خود ہی نہیں اپنایا. تو یہ کھوکھلے بیانات ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ بنگلہ دیش اس حصار سے نکل گیا جو ہندوستان نے قائم کیا تھا, اور وہ منصوبے جو ان سے ہیں جو کہ منصوبے صرف بنگلہ دیش کے لیے نہیں تھے, وہ باقی بھی جو جنوبی ایشیا کے ممالک ہیں بہت سب کے لیے تھے کہ آہستہ آہستہ اپنی مرضی کی وہاں پہ حکومتیں لائی. دیکھیں یہی کھیل وہ نیپال میں بھی کھیلتے رہے ہیں, یہ سری لنکا میں بھی کھیلتے رہے ہیں, یہ مالدیوز میں بھی انہوں نے کوشش کی ہے. تو یہ کوئی یہ ون آف نہیں ہے, یہ ہندوستان کی جو ہے نا ایک اسٹریٹجی یا ایک پالیسی ہے. جی بالکل, توسیع پسندانہ عزائم کا جو ہے ایک وہ شاخسانہ تھا ان کا. بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. جوہر سلیم صاحب, آپ نے اپنی قیمتی وقت دیا اور اپنی رائے کا اظہار کیا. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, لیکن بات وہی آتی ہے کہ ہمیشہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا. آنے والا وقت ہمیشہ ایک نئی امید اور ایک نئی کرن لے کر آتا ہے. بنگلہ دیشی عوام کے لیے بھی آج کا دن جب ان کو پھانسی دی گئی ہے تو ایک ایسا, کیونکہ ہم نے دیکھا کورٹ روم میں تالیوں سے گونج پڑا تھا, وہاں پہ کورٹ کو آرڈر کرنے کے لیے, باقاعدہ بندوں کے آوازوں کو دبانے کے لیے, شور شرابہ رکوانے کے لیے آرڈر ان دا کورٹ کہنا پڑا. لیکن یہ تھا کہ لوگوں کے جذبات تھے جو کہ نظر آ رہے تھے. یہ وہ نظریہ تھا, دو قومی نظریہ, جس کو دفن کرنے کی بھارت نے بات کی تھی, اعلان کیا تھا. اور شیخ مجیب الرحمان کے بعد جو اس طرح شیخ حسینہ واجد صاحبہ نے 19 سال وہاں پر انڈین پراکسی لینڈ کے طور پر اس ملک کو استعمال کیا تھا, آج اس کا شاخسانہ پوری دنیا نے دیکھ لیا. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, میں چاہوں گا اجازت اللہ نے کے بعد.